सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली में डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं। उस वक्त हैं जब बजट 2024 आ चुका है और यकीनन इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं। जी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है सर? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर जी। सर अच्छा सर, मैं पहला सवाल बहुत छोटा सा मुख्तसर सा आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बजट है अमूमन हम कहते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट है, या ये शराफिया दोस्त बजट है, या ये फिर चैलेंजिंग बजट है। आप कहाँ पर इस बजट को लेके जाएंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखिए सर, इसके जो बेसिक असूल या प्रिंसिपल्स थे वो मैंने बजट स्पीच में उनके बारे में ज़िक्र किया कि ये जो बजट है ये तो एक साल का बजट है, लेकिन हमने देखना ये है कि ये हमारा सफ़र जो है या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल हमारी क्या है। तो उसमें मैं दो तीन बातें कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि 9.5% टैक्स टू जीडीपी रेशो इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अगले 3 साल में हमने इसको 13% की तरफ लेके जाना है। तो जो भी महसूलात और रेवेन्यू के टारगेट्स रखे गए हैं वो उस नज़रिए को और उस डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को देख के रखे गए हैं, और इन पे मैं वापस आ सकता हूँ। आई एम श्योर इस पे आपके सवालात होंगे। बिल्कुल। दूसरा, इसमें जो भी हम इसको ब्रॉडर प्रोग्राम में हमने देखना है जी, बिकॉज रेवेन्यू मेजर्स इज वन साइड, एक्सपेंडिचर्स इज द अदर साइड, बट मोर ब्रॉडली दो चीज़ें और जुड़ी हुई हैं इसके साथ कि हमारा जो एनर्जी रिफॉर्म है, जो भी हम पावर सेक्टर में कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ी हुई है और जो हमारी लीकेजेस हैं उनके साथ भी जुड़ी हुई है। इसी तरह जो एसओई रिफॉर्म्स हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी इसी ओवरऑल प्रोग्राम का हिस्सा है जो पूरे अगले 3 साल पे मुहैयत है। तो देखिए, ये एक जैसे आपने जिक्र किया, ये बजट है वो पहला कदम जो हमें उस डायरेक्शन में और उस सिमत में लेके जाएगा जहां पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने पाँव पे इस तरह खड़ा होगा कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा जी इंशाअल्लाह। सर ये सवाल था मेरा, आगे चल के मैं इस पे पूछूंगा आपने इसका, क्योंकि लेकिन सर चले मैं यहीं से सवाल आगे ले जाता हूँ। वज़ीर आज़म ने भी कौम से ख़िताब करते हुए यही स्टेटमेंट दिया कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में इस बात का तो तयन कर दिया था कि 3 साला प्रोग्राम होगा, लेकिन हजम का तयन नहीं किया था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने भी कहा है और आज आपने भी उसको दोहरा दिया कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो अगर IMF का ये आखिरी प्रोग्राम है तो इस सिलसिले में ये 3 साला है जो आप पहले कह चुके हैं, और इसका हजम क्या तयन हो चुका है सर? जी अभी हुजम पे बातचीत चल रही है डॉक्टर साहब, और बिकॉज उसमें काफ़ी पहलू हैं जो हम मेमोरेंडम ऑफ MEFE में उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बाय अर्ली जुलाई हमें हुजम का उसका पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए हुजम जो है इस डायरेक्टली ए फंक्शन ऑफ डॉक्टर साहब के जो हमारा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है उसके मुताबिक से वो इसका हुजम का तयन होगा। लेकिन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अभी तो हम बजट पे बात करेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उसको सही तरीके से ना सिर्फ हमने जो अपनी रिपेमेंट्स करनी थी, जो रोल ओवर्स करने थे वो की गई, बल्कि $9 बिलियन से ये नए फिस्कल साल का इंशाल्लाह आगाज़ होगा, जो एज यू नो वेल
کہ وہ ہیڈ کم ڈاؤن ٹو اباؤٹ $3.2 بلین. تو اگلے سال کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے میں اس میں بہت پر امید ہوں کہ ونس دس EFF از ان پلیس تو انشاءاللہ ہماری کمرشل بورنگ بھی واپس آئے گی. آج چائنیز ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے ادھر, تو ہماری ان کے ساتھ چائنا میں بھی یہی بات ہوئی کہ انشاءاللہ ہم انوگرل پانڈا بانڈ کی طرف بھی جائیں گے. تو میں اگلا سال جو ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لحاظ سے اس کو بڑا پر امید ہوں کہ ہم اس کو صحیح سمت میں اس کو لے کے جائیں گے. اینڈ دیر ادر IFIs جو اس میں بھی ہماری مدد کریں گے. سر یہ یہاں پر ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کا ظاہر ہے ٹریڈ بھی ہے, اور کیا یہ ممکن نہیں ہے سر کہ کوئی لوکل کرنسی پہ چائنا اور پاکستان کا جو بینک ہے اسٹیٹ بینک اور چائنا کا جو سرکاری بینک ہے وہ ڈالرز کے بجائے لوکل کرنسی کے اوپر ان تمام چیزوں کو مینیج کرے سر؟ یہ ڈاکٹر صاحب کا بہت اچھا سوال ہے, بیکاز آئی تھنک کہ کافی جو ہے ہم نے پروگریس کی ہے. اور اب میں بات کر رہا ہوں ایز این ایکس بینکر, کیونکہ جو ہماری امپورٹ ہے وہ کافی گئی ہے ٹورڈز RMB انٹرنیشنلائزیشن, کیونکہ اس میں ایک فارورڈ ہیجنگ کا بھی ایلیمنٹ ہے. I don't want to go too technical around it, لیکن یہ سب کے یہ فائدے میں ہے کہ جتنا ہم RMB کو استعمال کریں. لیکن آپ کا سوال تھوڑا سا مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ پیئرنگ کی طرف کیوں نہیں جا سکتے تاکہ ہم PKR ٹو $, پھر $, سے RMB. تو آئی تھنک یہ بٹوین دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ PBOC ان کے ساتھ ہمیں بالکل مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ڈائریکٹ پیئرنگ کی طرف ہم جائیں. اور اگر ہم اس سائٹ پہ جا سکتے ہیں, اور ضرور ہمیں جانا چاہیے, بیکاز اور ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں, سواپ کی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ڈپازٹس ان کے ہیں, اس لیے میں نے پینڈا بانڈ کی بھی بات کی ہے. اور اسی زمرے میں جو آپ کا سوال ہے وہ بہت مناسب ہے کہ وی شوڈ موو ٹورڈز ڈائریکٹ پیئرنگ بٹوین PKR اینڈ RMB. جی ٹھیک ہے. اچھا سر, میں نے ابھی دیکھا اس پہ ضرور کام کریں گے انشاءاللہ. ضرور, یہ بڑی بات ہے, بڑا اچھا اعلان ہے سر, بڑا کام ہے. اچھا سر, میں یہاں آپ کا جو موجودہ حکومت ہے, آپ ہیں, دو اہم چیزوں کی طرف آپ نے کام کیا ہے, اور سرکار کو ریلیف دینے کے لیے جو میں دیکھ رہا ہوں دو ایشو کے اوپر, ایک تو یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ سرمایہ کاری, یہ بڑا آپ کا میرا خیال ہے ٹارگٹ ہے. دوسرا ہے نجکاری کے عمل کو تیز کرنا, جو کہ ہمارے اربوں اور کھربوں روپے اس پہ لگ رہے ہیں. سر اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا سر آپ کامنٹس کریں. جی, تو دیکھیے پاور سیکٹر ریفارمز میں تو آئی ایم شیور آپ کی اویس لغاری صاحب سے بھی بات ہوئی ہوگی. جی سر, ان سے آپ دوبارہ ان سے ضرور بات کیجیے. آئی تھنک ہی از ویری لیڈنگ دا ریفارم ایجنڈا فرام دا فرنٹ آن دا پاور سیکٹر. اور اس میں کل جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اس کی طرف پہلا قدم لے لیا ہے, جو ہم نے ڈسکوز میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے جو نئے بورڈز اپوائنٹ کی کل اناؤنسمنٹ کیبنٹ کمیٹی آن SOEs نے اس کی اجازت دے دی ہے, کیبنٹ اس کو ریٹیفائی کرے گی. اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں اس ایریا میں, اور اس میں سے جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے ایک سائٹ پہ کر دیا ہے, بیکاز اٹ اسٹارٹس ود گورننس. اور چھوٹے بورڈز ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے اس میں میجورٹی کے لوگ ہیں, اور جو جیسے میں نے کہا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں. اب ان کا جو مین ان کی جو پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اٹ کین بی تھرو دا کنسیشن راؤٹ, اٹ کین بی تھرو دا پریویٹائزیشن راؤٹ. دوسرا سر آپ نے بات کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ہے, تو اس میں دو عوامل اس وقت ہیں اور دو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. ایک جو کیبنٹ کمیٹی میں چیئر کر رہا ہوں SOEs کی, سب منسٹریز کو ہم نے کہا ہے کہ انلیس دیر از اے ریئل ریزن کہ کوئی اسٹریٹجک ہے یا اسینشل ہے, باقی ہر جو ادارہ ہے اس کو ہم لے کر جائیں گے ٹورڈز پریویٹائزیشن. اور اس میں دو اب مین ایسٹس آر انڈر پلے ایٹ دا مومنٹ. ڈاکٹر دانش صاحب, ایک میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو PIA ہے اس کی نجکاری ہونے جا رہی ہے, اس کے کوالیفائڈ بائرز آ چکے ہیں, اس وقت ڈیو ڈیلیجنس اس میں ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ جولائی کے اور اگست کے درمیان ہم انشاءاللہ اس کی فائنل بڈ اوپننگز ہم دیکھیں گے انڈر دا پریویٹائزیشن کمیشن.
دوسرا سر یہ جو کراچی یہ اسلام آباد کا جو ایئرپورٹ ہے اس کی آؤٹ سورسنگ پہ بھی جو کام ہوا ہے اور جو پروگرس ہو رہی ہے اس میں ڈومیسٹک انویسٹرز بھی ہیں، فورن انویسٹرز بھی ہیں، تو وہ بھی جولائی اگست ٹائم فریم میں صحیح سمت میں بڑھ رہا ہے ان ٹرمز آف آؤٹ سورسنگ۔ لیکن اس پہ ہم رکے نہیں ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جیسی ہی آؤٹ سورسنگ ہو جاتی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی تو لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کی جو تیاری ہے، اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے، وہ ان پیرلل ہمیں رکھنی چاہیے تاکہ جیسے ہی اسلام آباد کی ٹرانزیکشن مکمل ہو انشاءاللہ تو ہم ان ایئرپورٹس پہ بھی آگے چلیں۔ اور اس کے بعد یہ جیسے میں نے کہا کہ ڈسکوز کی پائپ لائن ہے اور وومن بینکس بھی ہے، سنا تھا سر وومن بینکس کو بھی کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے جی، سنا ہے وومن بینک کو بھی ہے۔ لیکن سر دو اہم ادارے ہیں جو کھربوں روپے اس کے اوپر ہمارا لگ رہا ہے، ایک پاکستان اسٹیل ملز ہے اور دوسرا پاکستان ریلوے ہے۔ سر اس سلسلے میں کوئی میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی ہے، کوئی کرنے جا رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے؟ اس میں ڈاکٹر دانش دیکھیے جو پاکستان اسٹیل مل کی میں اب بات کروں گا بیکاز اس پہ ڈسکشن ہوئی، کیبنٹ کمیٹی آن ایس ویز اور پریویٹائزیشن میں بھی یہ بات ہوئی، اور یہ کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں بھی یہ ڈسکشن آ چکی تھی اس میں کہ پاکستان اسٹیل مل کو پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں آپ لے کر جا سکتے اب اس کو، بیکاز وہ ریالٹی از کہ وہ مل اتنی آبسولیٹ ہے کہ اس کو کوئی خریدے گا نہیں، وہ تو اب بالکل سکریپ ہے۔ لیکن جو آپ کی بات ہے وہ بالکل درست ہے کہ اس کو ابھی ہمارے کچھ کولیگز بھی موجود ہیں جن کی پیمنٹ ہو رہی ہے ان کی سیلریز کی، اسی طرح سوئی گیس کا بھی استعمال ہو رہا ہے ٹو کیپ دا بیٹریز الائیو، تو اس پہ ہم نے ایک بیسک ڈیسیجن لے لیا ہے جی کہ وی آر گوئنگ ٹو جو وہاں کی زمین ہے، مل تو اسکریپ بکے گی جی، لیکن جو وہاں زمین ہے اس کو ایز اسپیشل اکنامک زون بنایا جائے۔ اور جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کر گئے، میں ان کے ساتھ موجود تھا چین میں، تو وی ہیو ایکچولی پچڈ دس ایز دا فرسٹ اسپیشل اکنامک زون ان کراچی ان پاکستان، جہاں جو چین کی انڈسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ری لوکیٹ ہو یہاں پاکستان میں تاکہ یہاں سے وہ ایکسپورٹ کر سکیں، تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ پہلا اسپیشل اکنامک زون ہے جو ہم چین کی انڈسٹری کے لیے کریں گے۔ تو اس کی سر ہم اسی ڈائریکشن میں رہے ہیں، لیکن اس کی پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن ول بی سلائٹلی ڈفرینٹ۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ریلویز کا تعلق ہے جی، وہاں تو اوبیسلی ML1 کی دوبارہ ہم بات کر کے آئے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب اس کو خود آگے لے کر چل رہے ہیں، بیکاز اتنا جو بہت رولنگ سٹاک اور جو اس وقت ہماری ٹریکس کی حالت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا جتنی جلدی ہم اس کو ریجیونیٹ کر سکیں تھرو ML1 اتنا ہی بہتر ہے جی۔ ٹھیک ہے سر، گردشی قرضے کا کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو میں تھوڑا سا اس پہ پوچھ لوں کہ بظاہر تو گردشی قرضہ، میری اصلاح کیجئے گا سر، 5730 ارب، ابھی 150 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے سالانہ۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پاور سیکٹرز میں تقریباً 3000 پلس ہے اور توانائی میں 2000 پلس ہے۔ اہم بات یہ ہے سر کہ اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے لیکیجز اینڈ چوری، اور میں دیکھتا ہوں کہیں لکھا ہوا ہے 800 ارب روپے جو ہے وہ چوری ہوتی ہے، کہیں لکھا ہے کہ جناب 1200 ارب تک لکھا ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہانہ 80 ارب روپے بڑھ رہا ہے اس کا تقریباً، تو ہم اس چوری کو کیونکہ اگر یہ چوری کو نہیں روکیں گے اور جس طرح گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے تو IMF تو سر اپنا ٹارگٹ حاصل کرے گا اور پھر ہم جائیں گے ان لوگوں کے اوپر جو صارفین ہیں ان پر اضافہ کریں گے جیسے کہ ہوتا آ رہا ہے اور مزید اضافہ ہوگا۔ تو سر اس چوری کا کوئی بندوبست کہیں کیبنٹ میں کوئی ڈسکشن ہوا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ سوال بالکل پرٹیننٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز دیکھیے اگر ہم اس کو ایڈریس نہ کر سکے تو جو اس وقت ڈسکشن ہے کہ ٹیرف بڑھاتے جائیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے ہم نے انڈسٹری کو اس میں پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک ریلیف پیکیج دیا ہے تاکہ کمپیٹیٹو انرجی کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھ سکیں اور انڈسٹری کو اس میں ریلیف دے سکیں۔ لیکن اگر یہ چوری، اس کا جو تخمینہ میرے پاس ہے جی، وہ آپ ویس لغاری صاحب سے بھی آپ ضرور بات کیجئے گا،
وہ تقریباً 500 بلین ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر 500 بلین، اور اسی طرح میں کئی چیزوں پہ یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے، پھر انرجی ریفارم ہے، اور پھر ایس او ای ریفارم ہے. ان تینوں چیزوں میں ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے، اور وہ کامن ہے، ہم اس کو لیکیج کہہ دیں، ہم اس کو تھیفٹ کہہ دیں، ہم اس کو کمپلائنس گیپ کہہ دیں، کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور اس کے لیے خاص طور پہ انرجی سائٹ پہ اور یہ پاور تھیفٹ سائٹ پہ، یہ اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ سب چیف منسٹر صاحبان اور چیف منسٹر صاحبہ سے بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہم نے چوری کو روکنا ہے، بیکاز اس کا اور کوئی لفظ ہے نہیں جی، وہ ہے ہی تھیفٹ. ہم اس کو ڈسٹریبیوشن لاس کہہ دیں یا ٹیکنیکل لاسز کہہ دیں، اٹس ایکچولی آؤٹ رائٹ تھیفٹ. تو یہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اینڈ آئی نو ہی از ٹاکنگ ٹو دا پروونسز تاکہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ چونکہ وہاں ہونی ہے تو ان کی مدد ہمیں درکار ہے، اور اس میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے جی اس سائٹ پہ. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی جب گورننس چینج ہوگی اور یہ جو بورڈز چینج ہوں گے تو اس سے بھی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اور پرفارمنس کرائیٹیریا ہے، بیکاز ان کو بڑے کلیئر جی جو ہم انگریزی میں ہے کہہ سکتے ہیں کے پی آئی یا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز دیے جائیں گے کہ کس بیسس پہ اس کو آگے لے کر جانا ہے. منسٹر صاحب یہاں روکوں گا، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی 3 چیزیں میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی ہے سر، اور میرٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سر، اور تیسرا انسینٹیو ہے سر کہ کیا اگر، کیونکہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ سر جب انسینٹیو آپ دیتے ہیں تو بہت ریلیف ملتا ہے، اس کے اوپر پوری ایک فلاسفی بھی ہے. دوسرا یہ اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے سر، جو ہمارے ملک میں نظر نہیں آتا ہے. اور تیسرا میرٹ ہے. اگر میرٹ پہ یہ ساری چیزیں ہوں تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا کہیں گے سر ان 3 چیزوں کے حوالے سے؟ ایک محکمہ جو میرے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، وچ از FBR. تو یہ ٹیکس اتھارٹی جو ہے اس سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا کیونکہ ہماری ہریسمنٹ ہوتی ہے، اس میں کرپشن ہے. اینڈ I have sympathy with what everyone talks about. But having said that, اگر ہم اپنی جو پرائمری ٹیکس اتھارٹی ہے اس ملک میں، اگر ہم اس میں اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم نہیں کر سکے ڈاکٹر صاحب، تو یہ جو سسٹینیبلٹی کی میں بات کرتا ہوں وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، اٹ اسٹارٹس وتھ پیپل، پروسیس اینڈ دین ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تاکہ جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہو سکے، تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی، کلائنٹ سروس بھی بہتر ہوگی، اور آف کورس محصولات اس میں بڑھیں گے کیونکہ لیکیج کم ہوگی. یہ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ ڈیجیٹلائزیشن اینڈ آٹومیشن کی بات کر رہے ہیں سر، تاکہ ہیومن انوالومنٹ کم ہو جائے. میں آپ کی جی کم ہو جائے، لیکن میں آپ کی پہلی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اٹ اسٹارٹس ود پیپل، اٹ اسٹارٹس ود میرٹڈ اپوائنٹمنٹس اور جزا اور سزا. تو جیسے آپ کو علم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آفٹر ڈوئنگ اے لاٹ آف ڈیلیجنس FBR سے ہم نے کچھ افسران کو سینکشن کیا گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو اینڈ وی اسٹارٹڈ فرام دا ٹاپ، بیکاز یہ میسج جو ہے یہ شروع ہی ہوتا ہے کہ یہ میرے سے شروع ہونا چاہیے. تو اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل درست بات ہے کہ ہم نے انسینٹیوائز بھی کرنا ہے. تو اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق ہم اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں کہ اگر محصولات میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے بائی رائٹ مینس، دین وی شوڈ آلسو بلڈ ان سم ویریبل کمپنسیشن کہ جی آپ کی جو تنخواہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں ہم تھوڑا سا ایک انسینٹیوائزیشن میکینزم لا سکتے ہیں. اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے جی، بیکاز یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہمیں لے کر چلنی پڑیں. اچھا سر، FBR کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہیرسمنٹ کی بات آپ نے کی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے.
اصلاحات وزیر اعظم کہتے ہیں اس ادارے میں بڑے اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ سر بہت سے لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن جو دستاویزات ہیں وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے اور لوگوں کا اعتماد اس ادارے پہ رہا نہیں، اور جس قسم کی کمپلیکیشن ہے ان چیزوں میں، وہ اگر آپ اس کو بہتر نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی سر وہ رزلٹ جو کہ ہونا چاہیے وہ ممکن نہیں ہوگا. اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے سر؟ جی بالکل ہو رہا ہے. یہ جب میں بات کر رہا ہوں جی ڈیجیٹلائزیشن کی، اس میں یہ سمپلیفیکیشن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوگی جی ایز وی گو فارورڈ. بیکاز دیکھیے اگر آپ کا ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے، اس کمپلیکیٹڈ پروسیس کو آپ نے آٹومیٹ کر دیا تو وہ 0/0 ہی رہے گا. تو اس لیے اس پروسیس کو ہم نے سمپلیفائی کرنا از پارٹ اینڈ پارسل آف دس ڈسکشن. اور اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں، کیونکہ اب یہ جو تاجر دوست کی بات ہو رہی ہے جس میں ہمارے تاجر بھائی اور بہن اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں، تو اس میں ڈاکٹر دانش صاحب یہ اب ایپ ہے. یہ وہ بڑے بڑے پیپرز نہیں ہیں، بڑے بڑے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اور یہ ایپ میں آپ جا کر اپنے آپ کو سیلف رجسٹر کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی تک 33 سے 34 ہزار تاجر بھائی اور بہن اپنے آپ کو رجسٹر کر چکے ہیں. اینڈ ٹو می دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا پروسیس ڈاکٹر صاحب. اور دیکھیے یہ ہمیں اس سمت میں جانا پڑے گا، کیونکہ اسی طرح جو ٹرسٹ ہے وہ ریسٹور ہوگا. تو سر ہم نے اس سائڈ پہ جانا ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو آپ نے ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کی بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معیشت کو ڈاکومنٹڈ کرنے جا رہے ہیں. ایک عام لفظ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ دستاویزی ہونی چاہیے، تو ہم اس طرف جا رہے ہیں سر. بالکل. دیکھیے جی اس میں تو ڈاکٹر صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پرائرٹی ہوگی. بیکاز دیکھیے اس سال ہمارے محصولات کا جو ٹارگٹ ہے وہ 9.4 ٹریلین روپیز ہے، اور انشاءاللہ اس کے ہم بالکل قریب پہنچیں گے جو ہمارا ریونیو ٹارگٹ ہے. اور یہ دس از 30% اپ ایئر آن ایئر فرام لاسٹ ایئر. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کیش ان سرکولیشن دیٹ از کلوز ٹو 9 ٹریلین روپیز. 9 ٹریلین روپیز. تو یہ جو ہے ہم نے آہستہ آہستہ اور اس سائڈ کو ہم نے ڈاکومنٹیشن میں لے کر آنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری جو سائز آف دا جی ڈی پی ہے وہ تو ایک تو جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی $300 بلین سے زیادہ، یہ تو آپ کی فارمل اکانومی ہے. اگر یہ انفارمل جو نمبرز ہیں اگر اس میں ایڈ کیا جائے تو اور جتنا ہم اس میں ایڈ کر سکیں گے اتنی ہماری جو جی ڈی پی کا نمبر ہے، دا ایکچوئل جی ڈی پی نمبر ول گو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس میں ہمیں کئی قدم لینے پڑیں گے. یہ کوئی میجک وانڈ نہیں ہے جی کہ ایک چیز کر دیں گے تو ہو جائے گا. فار ایگزامپل میں پراپرٹی کی بات کرتا ہوں، وہاں ڈی سی ویلیو ہے، پھر ایف بی آر ویلیو ہے، پھر مارکیٹ ویلیو ہے. اور مسئلہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ بائر اینڈ سیلر کا مسئلہ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جی یہ میرا وائٹ منی ہے، یہ میرا آپ کیش میں لے لیں. اور جتنا ہم ان ویلیوز کو آپ لے کے جاتے جائیں گے تاکہ ایک ویلیو ہم کر دیں جو ہم اس میں میکنزم اگری کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ ٹو دیٹ ویلیو. لیکن دس از ون وے آف موونگ ان دیٹ ڈائریکشن، بیکاز ٹو سرٹن ایکسٹینٹ دیٹ از ویئر the issue actually starts ڈاکٹر صاحب. اچھا سر، میں ایک بڑا لائٹر موڈ میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب میں چاہوں گا سر آپ مثلا سیکنڈوں میں دیں کہ کیا جس طرح آپ اصلاحات اور پرائیویٹائزیشن دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، تو ایف بی آر میں اصلاحات کرنے جا رہے ہیں یا ایف بی آر کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں سر؟ ایف بی آر کو جی ہم ریسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس کا صرف ایک مقصد ہے جی کہ جو آپ کی ٹیکس اتھارٹی ہے ملک کی، اس میں ٹرسٹ کو بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ٹرسٹ کا میوچل رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ، کیونکہ جب اگر ہم یہ ریسٹور نہ کر سکے تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ اور کئی بھی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے، ہم نے کئی اس میں ریونیو میجرز کا اعلان کیا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اور لوگوں کے توسط سے بھی آتے ہیں کہ جی ہمارے سے آپ ریونیو اور لے لیں جی، لیکن ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کریں گے. تو سر یہ نامناسب ہے.
اور نہ سسٹینیبل ہے. یس تو ان چیزوں کی طرف ہم نے, اور اس میں ریسٹرکچرنگ کی جو بات ہے اس میں دو پہلو ہیں ڈاکٹر صاحب, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے کچھ مہینوں میں اس پہ بات ہوتی بھی رہے گی انشاءاللہ. ایک تو میں نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی جو اس میں ہمیں مکنزی از ہیلپنگ اس آؤٹ, اور اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شمشاد اختر جب تھیں کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر, تو انہوں نے ایک جو ہے منصوبہ بتایا تھا کہ ہم پالیسی اور کلیکشن کو ہم کیسے سیپریٹ کر دیں. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پوسٹ بجٹ اس میں اس کو ریسٹرکچر کریں گے ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. جی انشاءاللہ. اچھا سر, ایک بہت اہم شعبے کی طرف میں آنا چاہوں گا, کیونکہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اضافے سے یہ صنعت جو ہماری ہے وہ بڑی مشکل کا شکار ہے. بیرونی قرضے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں کمی اور شرح سود میں اضافہ, ظاہر ہے صنعت کو سر بڑا نقصان پہنچا ہے. لیکن سر ہم برآمدات بڑھانے اور تجارت کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ٹیکسٹائل کا جو شعبہ ہے سر خصوصی اہمیت کا حامل ہے. تو سر اس کے لیے, کیونکہ اس میں برآمدات کا انحصار بھی ہے اور روزگار کا انحصار بھی ہے, تو اس سلسلے میں سر حکومت کیا کر رہی ہے سر؟ جی آئی تھنک یہ دونوں چیزیں جو آپ نے کہی ہیں بالکل درست کہی ہیں. دوز اپلائی ٹو دا جنرل انڈسٹری ایز ویل اینڈ آف کورس دین ٹو دا ٹیکسٹائل سیکٹر ایز ویل. تو اب اس میں جو انٹرسٹ کی کاسٹ ہے اس میں الحمدللہ ایز دا انفلیشن ہیز کم ڈاؤن, تو آپ نے دیکھا کہ پہلا قدم اسٹیٹ بینک نے لے لیا ہے, اور ان ٹرمز آف ریڈیوسنگ اٹ بائی 150 بیسس پوائنٹس. میرا اپنا ویو ہے بیکاز یہ اسٹیٹ بینک کا پرویو ہے, بوتھ ایکسچینج ریٹ اینڈ دا پالیسی ریٹ. لیکن جیسے یہ انفلیشن بتدریج نیچے آتی جائے گی تو پالیسی ریٹ بھی نیچے آتا جائے گا, اور اس کے ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے انشاءاللہ ول اسٹارٹ موونگ ڈاؤن. دوسری بات رہی جی کمپیٹیٹیو انرجی کی, تو اس پہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے آلریڈی 10 روپے سے زیادہ کی جو ریلیف ہے وہ انڈسٹری ان جنرل انکلوڈنگ دا ٹیکسٹائل سیکٹر دونوں کو مل چکی ہے. باقی جو یہ بات ہے جی ایکسپورٹرز کے ساتھ ہم بالکل اس میں جو ان کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے ایکسپورٹس پہ ٹیکس نہیں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ ایکسپورٹ انکم پہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جی جس پہ ان کے کچھ تحفظات ہیں, اور وہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیے 3 چیزیں ہیں ڈاکٹر دانش صاحب جس سے ہم آئی ایم ایف کا ہم کہیں گے کہ یہ دس ول بی دا لاسٹ پروگرام. وائی ڈو وی گو ٹو دا آئی ایم ایف؟ بیکاز وی رن آؤٹ آف ڈالرز. گروتھ ہوتی ہے, امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, تو اس لیے وی رن آؤٹ آف ڈالرز, وی ہیو ٹو گو اینڈ آسک فار دس ایکسٹرنل فنڈنگ. تو 3 چیزیں ہیں جو میں کہتا ہوں روڈ ٹو مارکیٹ. پہلی بات تو یہی ہے کہ ایکسپورٹس کو ہم نے بڑھانا ہے, اور ایکسپورٹس میں آف کورس جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کا بہت نمایاں کردار ہے, جو ان کی ویلیو ایڈیشن ہے اس کا بہت نمایاں کردار ہے. لیکن اس کے علاوہ اب نان ٹریڈیشنل سیکٹرز بھی اس میں جو ہے ان پہ بھی ہماری بہت توجہ ہوگی ڈاکٹر دانش صاحب, وچ انکلوڈز دا سافٹ ویئر ایکسپورٹس. جو پہلی دفعہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ $3.5 بلین ٹچ کر گئی ہیں, اینڈ دیر از نو ریزن وائی وی کی ناٹ کنٹینیو ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن ایز وی گو فارورڈ. اسی طرح جو ایگریکلچر کی ایکسپورٹ ہے, اس دفعہ رائس کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے, جو اس میں سرپلس آیا ہے اور اس کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ اس نے بڑا مناسب ہمیں جو ہے سپورٹ پرووائڈ کی ہے آن دا ایکسٹرنل سائڈ. سو ایکسپورٹ کو بڑھانا, پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لانا, جو بھی ہماری جی سی سی ممالک سے بات ہوئی, جو بھی چائنا سے بات ہو رہی ہے, اس میں G2G ہے, اس میں B2B ہے, دیٹ FDI از گوئنگ ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, اور اس میں SIFC کا بہت نمایاں کردار ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دا انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس. پینڈا بانڈ کی میں نے بات کی ہے, لیکن انشاءاللہ جیسے ہماری ریٹنگز اوپر جاتی ہیں تو وی ایکسیس دا یورو بانڈ اینڈ دا 144A مارکیٹ اگین. یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس کو اگلے 3 سال میں ہم نے انشاءاللہ اس لیول پہ ہم نے لے کے جانا ہے. ریمیٹنسز اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہ اپنی جگہ موجود ہیں, ان کی طرف بھی ہمارا بہت جو ہے وہ ایمفسس ہے.
یہ 3 چیزیں ہیں جی جس سے ہم we can, if we inshallah able to get it done, we can reduce or eliminate our reliance on the fund. سر 2-3 کوشچنز ہیں پھر میں آپ سے اجازت لوں آپ کو دوں گا, ظاہر ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. سر ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ ماضی میں ہم نے دیکھا کیونکہ ابھی اسٹیٹ بینک نے 22 سے نیچے لا کے 20.5 شرح سود کر دیا ہے, اور اس پہ سرمایہ کاری صنعت یہ تو بڑا نقصان دہ ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کا ریلیٹ کرتے ہیں مہنگائی سے. تو سر ماضی میں ابھی یہ جو مہنگائی ہے وہ 11% پہ ہے اور آپ کا شرح سود جو ہے وہ 20.5 ہے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ شرح سود جب مہنگائی 9% تھی تو شرح سود 12% تھا. تو سر یہ جو اسٹیٹ بینک, حالانکہ یہ ان کا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن میں آپ کی رائے ضرور لینا چاہوں گا, آپ ریلیٹ ہیں کہ کیا یہ سر شرح سود مزید کم نہیں ہونی چاہیے جب ہم مہنگائی کو 11% پر دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایگری اس حد تک ضرور کروں گا کہ دیکھیے وی شوڈ کیپ ریئل انٹرسٹ ریٹس ان دا پازیٹیو ٹیریٹری. آئی تھنک وہ بالکل ہمیں کرنا چاہیے, لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انفلیشن اگر 12% ہے اور جو اس وقت پالیسی ریٹ ہے 20.5% ہے, تو اب اس میں اتنا روم اویلیبل ہے کہ اس میں فردر اس کو نیچے آنا چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے ڈاکٹر دانیہ صاحب کہ ناٹ اونلی ہیئر ان پاکستان, all around the world the central banks are worried about the last mile. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فیڈرل ریزرو کا بھی یہ ہم سننے میں آ رہا تھا کہ وہ اپنی یہ پالیسی ریٹ کو نیچے لے کر آئیں گے, اسی طرح بینک آف انگلینڈ کا بھی تھا. تو وہ یہ سارے جو سینٹرل بینکس ہیں ان میں ایک تھوڑا سا یہ ایک ویو ضرور ہوتا ہے کہ the last thing they want to do is کہ پہلے کم کر دیں اور پھر کسی وجہ سے اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو ان کو دوبارہ ریٹ جو ہے وہ واپس اوپر لے کے جانا پڑے. لیکن اس وقت آئی ڈو تھنک کہ یہاں پاکستان کی جہاں تک تعلق ہے ہمارے پاس ریئل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ میں اتنا روم اویلیبل ہے کہ اس میں فردر کٹ کی گنجائش ہے, اور میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم اگلے ایم پی سیز میں یہ کٹس دیکھیں گے بھی. یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا سر یہ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 2 کوشچنز ہیں میرے. ایک کوشچن تو یہ ہے سر کہ ریئل اسٹیٹ پہ آپ نے کام کیا ہے, ریٹیلر پہ کام کیا, ابھی آپ نے بتایا کہ تقریباً اتنے لوگ آ گئے ہیں ٹیکس نیٹ میں, جولائی سے یہ شروع ہو جائے گا, بڑی بات ہے. اور لیکن سر ایک جنرل بات جو عموماً ہم ڈسکس کرتے ہیں, دنیا میں بھی دیکھتے ہیں, اس پر کام کیوں نہیں ہوتا ہے سر؟ کیونکہ ٹریڈنگ بھی ہے, سروسز سیکٹرز بھی ہے, بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ ٹیکس لگا کر بہت پیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی جو میں ایک طالب علم کیسے سمجھتا ہوں کہ جہاں ترسیلات کا مسئلہ ہے کہ جی ریمیٹنسز آتی ہے, جہاں ایکسپورٹ سے ہم کماتے ہیں پروڈکشن کے اپنی بنیاد پر جو ہمارا طاقت ہے, اور تیسرا جو ہے وہ ٹیکس ہے. تو سر ہر قسم کی آمدنی پہ صوبے اور مرکز ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ہیں سر؟ دیکھیے یہ آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ میری اور مشاورت بھی ہوئی ہے چیف منسٹر صاحبان سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے کہ ہمیں اب تھوڑا سا ایک انٹرپرائز ویو لینا پڑے گا, کیونکہ میں کارپوریٹ بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے, تو میں انٹرپرائز ویو اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں پورا ایک ملک کا ویو لینا پڑے گا, rather than saying کہ جی یہ فیڈریشن کی رسپانسبلٹی ہے, یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, بیکاز ایز یو نو آفٹر دا 18th امینڈمنٹ یہ ڈیولوشن تو ہوئی ہے. تو ہماری تو جو اس وقت ہے صوبوں کے ساتھ یہی گزارش ہے اور یہی ان کے ساتھ مشاورت جاری ہے کہ دے شوڈ بی انسینٹیوائزڈ کہ کچھ جو ایسے سبجیکٹس ہیں جو ڈیوالو ہو چکے ہیں, پراپرٹی سائٹ پہ ہے اور ایگریکلچر سائٹ پہ ہے, کہ وہ ان جو ہیں ایریاز ان کو ضرور دیکھیں rather than just relying on the federal receipts. دیکھیے ہم تو جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن صرف فیڈرل ریسیٹس پہ اگر ریلائی کریں گے
تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یہ چیز انسسٹینیبل ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کی بات بالکل درست ہے اور اس میں صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری. اب آتے ہیں سر, آخری سوال آپ سے ہے کہ سنا ہے کہ حکومت 60 سال سے 65 سال ایج بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے. یقیناً ریٹائرڈ گریجویٹی جو ہوتی ہے اس سے کروڑوں روپے کی تو بچت ہوگی, جو بچت کی بات کی جا رہی ہے. لیکن سر جس طریقے سے پاکستان میں نوجوان 18 سے 35 سال کے نوجوانوں کی تعداد 7% ہے اور ہر سال اضافہ ہو رہا ہے, تو سر اگر یہ آپ کریں گے تو ظاہر ہے جاب بہت لمیٹڈ ہو جائے گی. تو پھر ان نوجوانوں کو آپ کہاں کھپائیں گے سر؟ کیا آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کھپائیں گے؟ تو یہ اقدام ہونے جا رہا ہے سر, کیا 60 سال سے آپ 65 سال کرنے جا رہے ہیں سر؟ تو یہ میں اس کے 2-3 بڑا اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا. تو میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ جس ادارے کو میں چھوڑ کر آیا ہوں HBL, اس میں اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوئی, بہت ڈسکشن ہوئی, لیکن ان دا اینڈ وی تھاٹ اٹ واز اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو ٹو انکریز دا ریٹائرمنٹ ایج ٹو 65. میں تو ہمیشہ یہ اب کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں خود 60 سال کا ہونے لگا ہوں, تو آن اے لائٹر نوٹ آئی سے کہ 60 از دا نیو 40. تو اس لیے ماشاءاللہ لوگوں کی جو ہیں ایجز بھی بڑھ رہی ہیں اور جو ہیلتھ بھی ہے, اور ان کا یہ جو ایکسپیرینس ہے اس کا سر کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے. اور اسپیشلی فار پیپل ہو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, ان کا ہمیں ضرور خیال کرنا چاہیے. دوسری آپ کی بات جو رہی کہ ول دس امپیڈ واٹ از ہیپننگ ود دا یوتھ, تو دیکھیے میں تو اب یہ کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. اور یہ میری اپنا ایک ویو ہے کہ یہ جو ہم گورنمنٹ آتی ہیں اور ڈفرینٹ گورنمنٹس آتی ہیں اور کہتے ہیں ہم اتنی نوکریاں دے دیں گے, اتنی نوکریاں دے دیں گے. وی نیڈ ٹو پرووائڈ انیبلنگ environment to the young men and women of this country. اور اس میں دیکھیے وی ہیو دا 3rd largest freelancer population in the world. تو اگر ہم ان کو انیبل کریں کہ اپنے گھر بیٹھ کے یا اپنی کمپنیاں بنا کر وہ خود اس کو آگے لے کر چلیں. اینڈ آئی ٹیل یو, میرے پاس اتنی ایگزامپلز ہیں, جب کبھی آپ کو میں ملوں گا, کہ 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال کے بچے اور بچیاں وہ کس طرح فورن ایکسچینج کما رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, گیونگ دیم دا وائی فائی اینڈ دا فری برانڈ, اور ان کے جو ہم نے جو اسٹیٹ بینک نے بھی ان کے جو ریٹینشن اکاؤنٹس ہیں ان میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یوتھ کی سر ہم نے وہاں مدد کرنی ہے, ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کے لیے. ٹھیک ہے سر. لیکن آپ کا جو یہ سوال ہے کہ گورنمنٹ میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ابھی سر اس پہ مشاورت جاری ہے. اچھا سر, بس آخری سوال 30 سیکنڈ ہے سر, اور وہ یہ ہے کہ کیا کوئی منی بجٹ اس ملک کی عوام منی بجٹ دیکھے سر؟ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے سر یا نہیں آئے گا؟ نہیں جی, ہمارا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بجٹ ہم فائنل پاس کریں گے اور کروائیں گے, دس ول انشاءاللہ کنٹینیو فار دا نیکسٹ فسکل ایئر. جی بہت شکریہ, آپ کا بڑا قیمتی وقت لیا. وفاقی وزیر خزانہ ہمارے ساتھ تھے, ان کا بڑا قیمتی ٹائم ہم نے لیا. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.